तन्हा खड़ा हुआ था वो लाशों के दरमियान, करबला की आग मंजर। तन्हा खड़ा हुआ था वो लाशों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कुल पे उसे इख्तियार था। हालांकि मोहतरम की नवाब अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अपनी तशरीफ़ ले आए। चंद लम्हों बाद हमारे मेंबर के लिए आते हैं। मुझे एक दो ऐलानात करना है और एक गुजारिश। कल 5 रबीउल अव्वल जुमे का दिन अली मस्जिद मदीना टाउन से शोहदाए करबला के जश्न के हवाले से मजलिस का आगाज़ 1 बजे दिन होगा, जिससे हमारी मस्जिद के खतीब क़िबला आकाए सैयद हम जुलूस लेके सरारा बिस्मिल्लाह चौक में रुकते हैं। 3 बजे आपसे सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी सियालकोट से जो तशरीफ़ लाएंगे वो आपसे फतह फरमाएंगे। हम जुलूस लेके जाते हैं और इस इख्तिताम वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में होता है। बाद में दोस्तों और मोमिनीन से इसमें खुसूसी शिरकत की सलाह। अंजुमन भाईबान और मोहम्मद इमाम बारगाह से बतूल इकबाल कॉलोनी फैसलाबाद में 6 रबीउल अव्वल 7 बजे शाम मई सदा का एहतमाम है। आपसे खिताब फरमाएंगे अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी और अली नासुर हुसैन तन्हा। आपसे भरपूर शिरकत की सलाह। मोहतरम, मैंने इब्तिदा में किया था कि ये सफ़ेदा जो है आज जिस वक्त तशरीफ़ फरमा है, इसका एहतमाम हाजी शेख इफ्तिखार हुसैन साहब जो हाजी जुल्फ़िकार अली और एक सौ छोटे और अब्बास हैदर साहब के बड़े भाई थे, आज हमें नहीं जुदा हो गए, मरहूम हो गए, तो उनके इसाले सवाब के लिए अगर उनके इसाले सवाब की बात करते हैं तो शायद मैं यूँ कहूँ कि कोई आज तक न समझ सका ये उसूल गुलशन अजीज़ का, कोई आज तक न समझ सका ये उसूल गुलशन अजीज़ का, वही फूल नजर खज़ा हुआ। मोहतरम डॉक्टर माजिद आबिदी का एतज़ाज़ जो मैं समझता हूँ, मुहर्रमुल हराम की जो मजालिस है, शाह मुहर्रमुल हराम की मजालिस 8 घंटों के शहर फैसलाबाद में मैं अगर 1 सदी से 2 सदियों के माबैन कहूँ तो शायद मैं गलत न होगा। मुसलसल खताब है और ये मनफरद एजाज़ है। घंटाघर की तकरीर हम सुनते हैं बड़े शौक़ से, बड़े इश्तियाक़ से। आपकी मोहब्बतें, आपकी अक़ीदतें हैं जो आप मसलन उनके तशरीफ़ लाने से पहले आप हॉल में चले आए, तो बाहर जो आप हैं अभी उनसे गुजारिश या मंदिर से पैदा तशरीफ़ ले आए ताकि आप सुकून से अल्लामा साहब को सुन सकें। मैं एक और जो अल्लामा साहब ने देखा कि उलमा में शायद कराची के उलमा में नहीं इस वक्त भी है कि जुलूस जो है उस पर शिरकत जो है उलमा की मजीद में मसल बरकती मामर का हुसैनी थे, मैं उसमें देखा था तो अल्लामा साहब उसमें सारे जुलूस के साथ इनकी शिरकत रही। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी जो साजिशें हैं, ये उलमा जो समेटते हैं, ये हम अज़ादारों के लिए बहुत सी मोहब्बतों का सबब बनता है। तो इसके बाद एक छोटा सा ऐलान है कि यूट्यूब और फेसबुक पे एक पेज है मेरे का, उसमें अल्लामा साहब की जो तकरीर है ये लाइव चलेगी और उसमें जो मोमिनीन रेफर करना चाहें वो रेफर करें। तो आपसे गुजारिश कि आज की इस मखसूस मजलिस से हमसे खिताब होने से पहले शेख इफ्तिखार हुसैन मरहूमा मकबूल, उनके वालिद मोहतरम हाजी शेख मुख्तार हुसैन, उनकी अहलिया मरहूमा, उनकी दुख्तरान और हाजी शेख फयाज हुसैन और इनकी अहलिया मरहूमा के लिए और उन मरहूम शौहदा के लिए जो मुल्क मिल्लत के काम आए, मिल्लत जाफ़र का शौहदा और वो तमाम मज़लूमीन जिनका ताल्लुक़ आप सबसे है, इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جناب محترم علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا ابدی سب سے گزارش تو ہم سے خطاب کریں اور محمد آل محمد بلند کر سایہ صلی اللہ محمد وآل ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی زلفکار سے مارا یزید کو۔ ایک سورہ فاتحہ حضرات تلاوت فرمائی ہے حاجی افتخار حسین مرحوم اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ حاجی مختار حسین اور ان کی اہلیہ، حاجی فیاض حسین اور ان کی اہلیہ اور حاجی علی رضا اور جملہ ارواح مومنین اللہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی اور اس ولی سے منسوب فرمایا ہے کہ جو نبی اور ولی اس وقت تک اپنے ذکر کی منزل میں زندہ رہیں گے جب تک آسمانوں والا زندہ ہے. یہ کہ اسی آسمان والے نے اپنی کتاب مقدس میں یہ اصول دے دیا اور یہ آئین دے دیا اور قیامت تک کے یہ اصول دے دیا. ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے اور بڑی مشہور آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بچپن سے آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے آئین اور اصول دے دیا اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ اسے چاہیے کہ اللہ کا تذکرہ پہلے اس کی زبان پر آئے. مجھے معلوم ہے کافی دیر سے آپ کو زیادہ تشریف فرمائے اور بہت سارے سوال آپ نے سمیٹ لیے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ سے سمیٹا بھی نہیں مل چکے کہ آپ تھک گئے سوال لیتے لیتے. تو میرے جملے یقیناً آپ تک پہنچے تو مجھے بتائیے گا. میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زبان پر اس کا ذکر رہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھے. یہ سیدھا سا ایک اصول ہے اور جب اصول اللہ دے دے تو اس اصول میں اللہ ایک دعوت عام دے رہا ہوتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں اوپن آفر کہتے ہیں. اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت تک اس کا تذکرہ رہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حیات جب تک رہے اس کا ذکر رہے، تو اسے یہی چاہیے کہ جب تک ذکر کرنے والا انسان زندہ رہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کا تذکرہ کرتا چلا جائے. اب یہ اصول ہے، یہ سامنے کی بات ہے اور ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اس اصول کے تحت اب آپ دل سے اللہ اللہ کہنے والوں کو بھی پہچان لیں اور زبان سے اللہ اللہ کہنے والوں کو بھی پہچان لیں. اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ یہاں سے لے کے پورے پاکستان میں سفر کرتے چلے جائیں خصوصیت کے ساتھ اور ہر مسلم ملک میں آپ چلتے چلے جائیں کہ جہاں ہمارے بڑے بھائی ہر جگہ رہ رہے ہیں تو وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ ہم سے کہ ہم تو اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں. آپ نہ معلوم کس کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، ہم کھاتے ہیں تو ذکر اللہ میں، ہم پیتے ہیں تو ذکر اللہ کے سائے میں، ہم چلتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے، ہم رک جاتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے. یہ پوری امت مسلمہ مسلسل ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.75 کروڑ ہے. اس وقت روح ارض پر مسلمان کلمہ گو 1.75 کروڑ ہیں. آپ اپنے کو اس میں سے نکال دیجئے تو بھائی 1 ارب تقریباً 10 کروڑ بچ جاتے ہیں. اپنے کو آپ ہٹا دیجئے تو اس وقت آپ کی تعداد کم از کم 70-75 کروڑ ہے. تو اگر آپ کو ہٹا دیجئے تو 1 ارب 10 کروڑ مسلمان اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے اور آج سے نہیں کر رہا، 1400 برس سے مسلسل ذکر اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان 1 ارب 10 کروڑ مسلمانوں میں آج کس کا تذکرہ ہے جسے آپ یاد بھی رکھ رہے ہوں یا جس کا نام محفوظ ہو؟ مجھے بتائیں. بیٹھے یہاں پر لوگ 1 ارب 10 کروڑ مسلمان ہیں جو مسلسل ذکر اللہ کر رہے ہیں، جو مسلسل اللہ اللہ کر رہے ہیں. کسی کا نام آپ کو پتا ہے یا کسی کا ذکر آپ کی زبان پر ہے
اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو کسی اور کا ذکر زبان خلق پہ نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی ذکر اللہ ہو رہا ہے زبان سے ہو رہا ہے, دل سے نہیں ہو رہا. جب اللہ کا ذکر دل سے کیا جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم باقی رہے تم نے میرا ذکر کیا, اب میرا وعدہ ہے جب تک میں باقی رہوں گا تمہارا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا. تو بھائی 1400 برس کی تاریخ میں ایک سوال ہم کر رہے ہیں کہ بات صرف اس عہد کی نہیں ہے, اس برس کی نہیں ہے, اس گزرتے ہوئے لمحے کی نہیں ہے, اس 1442 ہجری کے صرف کی بات نہیں ہے, 2020 کے سال کی بات نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں اس وقت سے کہ جب وقت بھی نہیں تھا. بات اس وقت سے کر رہے ہیں کہ جب وقت بھی نہیں تھا. اس لیے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اور توحید اور الوہیت میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے میرے سامنے. میری خوش قسمتی ہے کہ اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں بس ادب جملہ عرض کرتا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں اور میں نے اپنے ائمہ سے جو علم توحید سیکھا ہے اس میں میرے ائمہ نے رسول سے سن کے یہ بتایا کہ اللہ لا زمان ہے, اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے, اس کے لیے نمازی ہے نہ اس کے لیے مستقبل ہے, بس حال ہی حال ہے, جیسا ہے بس ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب یہ تو بتاؤ کہ کوئی بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے بندہ ہے تب سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن اللہ بھی تو کسی کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ذکر ہے. جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے تو اب جو ہے بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور خوبصورت مجمع میرے ساتھ میں بیٹھا ہے اور جتنے جملے ہدیہ ہو رہے ہیں وہ حاجی افتخار حسین مرحوم عدد مقاموں کو ہدیہ ہوتے چلے جائیں گے ان کی روح کے اشارے ثواب کے لیے. کہ اب جملہ یہ ہے اور میں جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. تو اب کاش کے جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں. اگر آپ تک جملہ نہ پہنچا تو یہ میری کمزوری ہوگی آپ کی نہیں, اس لیے کہ آپ زندہ سماج سے اور شاداب سماج سے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ جب سے وہ ہے تب سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ کسی کا ذکر کر رہا ہے تو جب سے اللہ ہے تب سے ذکر ہوگا. تو تم نکلے ہو اپنا سامان کاندھے پر رکھ کر اللہ کی تلاش میں, اور ہم مجلسوں میں ان بندوں کی تلاش میں ہیں جن کا ذکر زبان خدا پر ہے. تو فرمائی آپ نے کہ دنیا نکلی ہے اللہ کی تلاش میں, الوہیت کی تلاش میں, قرب خدا کے لیے نکلی ہے دنیا. گھر چھوڑ دیے لوگوں نے اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے, گھروں کو اپنے گھر والوں کو ترک کر دیا تلاش میں. تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ مل جائے, کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو تمہارے گھروں میں بھی تو اللہ ہے. ہم تو تمہاری شہرت کی طرح تمہارے قریب ہیں. تو اگر گھر میں ہو تب بھی اللہ تمہارے قریب ہے, گھر والوں کے ساتھ ہو تب بھی اللہ تمہارے قریب ہے, گھر والوں سے دور ہو تب بھی اللہ قریب ہے. تو گھر میں کیوں نہیں تلاش کر لیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے. یہ بڑا جملہ ہے, یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر بندے کے ساتھ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ہر وقت ہر بندے نہیں ہر مخلوق کے ساتھ موجود ہے. آپ میں بتاتا ہوں الوہیت ہوتی کیا ہے, آپ میں بتاتا ہوں توحید کیسے پڑھی جاتی ہے, آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے بندوں کے ساتھ نہیں, انسانوں ہی کے ساتھ نہیں, بلکہ ایک چونٹی کے ساتھ بھی ہے,
ایک کیڑے کے ساتھ بھی ہے، اشراط العرش کے ساتھ بھی ہے، چوپایوں کے ساتھ بھی ہے، پرندوں کے ساتھ بھی ہے، سمندر کی مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، ملائکہ کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہے، شہداء کے ساتھ بھی ہے، صالحین کے ساتھ بھی ہے، صدیقین کے ساتھ بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ بھی ہے اور منافقوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر کوئی منافق ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھی تو ہے، اس کو بھی دیکھ رہا منافقت کرتے ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو منافقت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ کہتا کیوں نہیں؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ منافق کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے تو فرعون، شداد، نمرود ان تینوں کو اللہ بنتے ہوئے دیکھا، ان تینوں کو کچھ نہیں کہا، تو تمہیں کیا کہے گا؟ وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تمہارا جلد باز نہیں ہے۔ جیسے کہہ دیا کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا اجلت پسند ہے، یہ جلدی جلدی میں ہر کام چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں جلدی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کچھ بھی کر لو، ادھر ہی چلے جاؤ۔ یہ بات یہ ہے کہ میں نے 3 سال پہلے یہیں پر رجب کی ایک تقریر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ بات تو یہ ہے کہ کاش کہ میں جملہ اب تک پہنچا سکوں کہ اللہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک کہتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ملک الموت کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت، کسی کو موت دینے کے لیے، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت سے کہے کہ بھائی تم جاؤ، لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے، وہ اس نظام کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ اس نظام کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کن کہتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، بلکہ کن کہنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، کن کہنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بار بار اس بات پر زور دیں گے نہیں وہ کن کہتا ہے، کن کہتا ہے، کن کہتا ہے، کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ اسے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر آپ ہم پر بار بار پریشر ڈالیں گے، پریشرائز کریں گے نہیں وہ کن کہتا ہے، نہیں وہ کن کہتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کن نہیں کہتا؟ آپ بار بار جب ہم پر زور ڈالیں گے کہ نہیں وہ کن کہتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس شے سے کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ بار بار ہم پر زور ڈالیں نہیں وہ کن کہتا ہے، کن کہتا ہے، کن کہتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، اس کا اشارہ ہی کن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ زور دے رہے ہیں وہ کن کہتا ہے، کن کہتا ہے، کن کہتا ہے، تو پھر ہم یہ بات کہنے کی اجازت چاہیں گے کہ بھائی کن کہنے کے لیے زبان چاہیے۔ الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شے کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے خلق نہ کیا ہو، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے اور ہر اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میں منافق کو کیوں نہیں منع کرتا، تو میں آپ کو پلٹ کے کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بت پرست ہے، تو جب وہ بتوں کو ہاتھوں سے بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کیا ہندو کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہے نا سب کے ساتھ؟ بھائی جو بت پرست ہے اس کے ساتھ بھی تو اللہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو بنا لیا گیا، پھر بھی چپ ہے۔ کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی چپ ہے تاریخ اسلام میں کہ بعد رسول ہمارا حق تھا اور وہ حق نہیں لے رہا ہے، چپ ہے، تو اس سے پوچھو یا علی یہ چپ رہنا آپ نے سیکھا کہاں سے؟ علی کہیں گے اللہ سے سیکھا۔
ہر وقت ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے فرما برداروں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس جملے کو محسوس کریں کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے نافرمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے، گناہگاروں کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے والوں کا حق چھن رہا ہے، وہ چپ ہے، دیکھ رہا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ہماری طرح کا جلد باز نہیں ہے، جلدی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیے جاؤ، جتنی معصیت کرنا ہے کیے جاؤ، جتنی سازشیں کرنا ہے کیے جاؤ، جتنا جھوٹ بولنا ہے بولے جاؤ، جس کو بھی کہیں بٹھانا ہے بٹھائے جاؤ، جس کی بھی زمین پر قبضہ کرنا ہے کیے جاؤ، جس کا بھی بات کھڑا کر جانا ہے کر جاؤ، کچھ بھی کر جاؤ، کچھ بھی کر جاؤ۔ ہم چپ اس لیے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی کر لو تمہیں آخر آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ تو اسی کے دربار میں ہے، پیش تو اسی کے دربار میں ہونا ہے، حساب تو وہی دے گا، پوچھے گا تو وہی۔ بعد ایک دم ہڑپ کر گئے تھے آہستہ آہستہ پوچھے گا نا، تو جانا اس کے پاس ہے، پیشی اس کے پاس ہے، پیشی اس کے پاس ہے۔ تو اب اللہ، میں نے اس لیے کہا کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن بندوں کا ذکر زبان خدا پر، جن بندوں کا تذکرہ زبان خدا پر، ان بندوں کی تلاش ہے۔ آپ اللہ کی تلاش کریں نکل جائیں، حالانکہ ہمیں اللہ کی تلاش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ وہ یہاں ہے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے، یہ یقین ہے، یقین کی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یقین ہمیں اس نبی نے عطا کیا جس نبی کے قلب پر اللہ نے قرآن عطا کیا۔ مجھے قرآن میں نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ ان کو بتا دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جیسے تمہاری شہرت قریب ہے ویسے ہی ہم تمہارے قریب ہیں۔ میں بار بار جملہ کہتا ہوں، جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ محسوس کرو یہ رہی شہرت، ابھی ہاتھ رکھو، تھک 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 آواز آئے، یہ ہے شہرت۔ شہر رب یعنی رگوں کی بادشاہ، اس طرح ہم تمہارے قریب ہیں، ایسے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا مسلمان کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، عیسائی کے ساتھ بھی ہے، یہودی کے ساتھ بھی ہے، ہندو کے ساتھ بھی ہے، بت پرست کے ساتھ بھی ہے، ستارہ پرست کے ساتھ بھی ہے، آفتاب پرست کے ساتھ بھی ہے، مہتاب پرست کے ساتھ بھی ہے، نجوم پرست کے ساتھ بھی ہے، خود پرست کے ساتھ بھی ہے، چیونٹیوں کے ساتھ بھی ہے، سرپلٹ کے ساتھ بھی ہے، مچھلیوں کے ساتھ بھی ہے، پرندوں کے ساتھ بھی ہے، چوپایوں کے ساتھ بھی ہے، تمام تر مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اور کتنا قریب ہے توجہ کہ جیسے شہر ہے، اتنا قریب۔ اس وقت میرا اللہ میرے اتنے قریب ہے، اس وقت آپ سب کے ساتھ ہیں۔ رائے صدر بیٹھے بہترین تقریریں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہے نا۔ آپ نے ایسے ہاتھ لگایا، سب کے ساتھ اللہ بیٹھا ہو، بیٹھا ہے کھڑا ہمیں نہیں پتا، ہماری سامنے لکھیے لگے کرسی پہ بیٹھے، اس کیفیت میں ہمیں نہیں پتا ہے، سب کے ساتھ اس وقت اس سزا خانے میں کہیں مسجد اگر خالی ہے کچھ خالی مسجد میں بھی ہے، ابھی خانہ خدا میں 4 یا 5 آدمی طواف کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہے، ابھی لاکھوں کا ہجوم ہے روضہ حسین پر، وہاں پر بھی ہے۔ جو لوگ گھر میں اس وقت سو رہے ہیں ان کے ساتھ، جو سڑکوں پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ، جو اس وقت موٹر وے پہ ان کے ساتھ، جو اس وقت ایوان شہر پر بیٹھا ان کے ساتھ، جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ، جو حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، حق یہ ہے کہ خاک روک کے ساتھ بھی، جو گلیوں کا کچرا اٹھاتا ہے اس کے ساتھ بھی، جو حق کھا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، جس کا حق کھایا گیا اس کے ساتھ بھی، جیل میں جتنے مجرم ہیں ان کے ساتھ، جس کو پھانسی لگنے والی ہے اس کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے۔ تو کافر کے اتنا قریب، منافق کے اتنا قریب، مومن کے اتنا قریب، مسلم کے اتنا قریب، چونٹیوں کے اتنا قریب،
تو کیا اپنے محبوب کے قریب نہیں ہوگا؟ جس نے جملہ سمجھا اس کو میرا سلام ہے۔ جب سب کے اتنا قریب ہے تو جسے محبوب کہا اس کے قریب نہیں ہوگا۔ بھائی محبوب کہا ہی اس لیے ہے، جملہ میں نے روکا ہے، ہمارے تو شہرک کی طرح قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب صحیح مطلب بیٹھا ہے۔ جملہ میں کہنے سے پہلے سرشار ہو رہا ہوں، نہ معلوم آپ تک کیسے پہنچے گا۔ ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب، اتنا قریب، اس کے باوجود ہمیں محبوب نہیں کہہ رہا۔ سوچو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہوگا۔ سلامت رہے۔ سوچو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہوگا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب ہماری سے قریب جو رگ ہے اسے شہرک کہتے ہیں اور اتنا ہی قریب ہے ہمارے، تو جسے محبوب کہہ رہا ہوں، محبوب کہتے ہی اس لیے کہ کسی کو آپ نے محبوب کہہ دیا تو آپ کے دل کے قریب آ گیا۔ میں نے جملہ کہہ بھی دیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ بھائی ہماری شہرک کے قریب ہے، محبوب کے دل کے قریب ہے۔ ہمیں اتنا قریب کیا ہوا ہے کہ ہماری شہرت کے قریب ہے۔ محبوب کو اس لیے محبوب کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دل میں، تم ہمارے دل میں، جبکہ ہمارا دل ہے ہی نہیں۔ سلامت رہیں، جبکہ ہم دل رکھتے ہی نہیں، ہم تو خالق ہیں دل کے، تو ہم خود کیسے دل رکھیں گے؟ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت دل ہی سے کی جاتی ہے۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبوب رکھتے ہیں، تمہیں تم سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں محبوب کہہ رہے ہیں۔ کسی کو ہم نے کائنات میں 1,23,999 ہم نے بھیج کے کسی کو محبوب نہیں کہا، کسی کو روح کہہ دیا، کسی کو کلیم کہہ دیا، کسی کو دوست کہہ دیا، کسی کو نجی کہہ دیا، کسی کو سخی کہہ دیا، لیکن کسی کو محبوب نہیں کہا، اس لیے کہ سخی ہمارے دل کے قریب نہیں تھا، کلیم ہمارے دل کے قریب نہیں تھا۔ ہم نے اگر مصطفیٰ کو محبوب کہا ہے تو محبوب کہتے ہیں اسے جو دل کے قریب ہو، جو دل میں رہتا ہو، جو دل میں رہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ جسے دل دے دیا جائے، جسے دل دے دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کے پاس دل ہے کیوں نہیں؟ آج سے یہ جملہ سمجھ لیں۔ اب اللہ تو دل نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح کا وجود نہیں رکھتا، ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، وجود تو ہے، ہماری طرح کا جسم نہیں۔ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خالق کبھی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کبھی خالق کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ وہ ہے، نظر نہیں آ رہا، یہاں موجود ہے۔ بولا سب دل کے یا اللہ دکھائی دے جاؤ، اور ہم کیا اور ہماری زبانیں کیا ہیں؟ ہمیں تو دنیا پھر بھی کسی خطا شبان میں رکھتی نہیں، کافر کہہ رہی ہے، تو جو دنیا مسلمان ہے وہ مل کے کہہ دینا ایک وقت میں کہ اللہ ذرا دکھائی تو دے۔ پتہ ہے جیسے ہی مل کے کہو گے کہ یا اللہ دکھائی تو دے، آواز آئے گی کہ موسیٰ کا حشر دیکھا نہیں تھا کیا؟ موسیٰ اور ان کی قوم کا حشر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں تھا، کسی کے نور کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ جب ہمارے چہرے کے نور کو برداشت نہ کر سکے تو ہمارے نور کو کیا برداشت؟ جو سمجھ گیا ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو بھی سلام ہے دور سے۔ اور جو ہے نا تو اب جب سب کے قریب ہے تو محبوب کے بھی قریب ہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جسے دل دے دیا جائے، جو دل میں رہتا ہو، اس کا دل نہیں۔
پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو محبوب رکھتا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہے میں کسی سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ تو اور محبت، تو جذبات ہی نہیں رکھتا. تو اگر جذبات رکھے تب تجھ میں تغیر آ جائے گا، اور جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں میں نے جتنا فیصل آباد اور پنجاب کے علاقوں میں توحید پڑھی ہے کہیں نہیں پڑھی. نہ ہے مجھے فیصل آباد کے سامنے لائیو جاری ہے تقریر پوری دنیا میں سننا اس وقت لوگ، اور یہاں سے لے کے کینیڈا تک، کینیڈا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے لندن تک، لندن سے لے کے دبئی تک، اور دبئی سے لے کے پاکستان کے ہر خطے تک سب سن رہے ہیں کہ جتنی توحید میں نے فیصل آباد میں پڑھی کہیں نہیں پڑھی. مجھے ناز ہے آپ، اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جملے آپ تک پہنچے ہوئے سمجھے. اگر کوئی جذبات رکھے تو اس میں تغیر آ جائے گا، اور جہاں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. تغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ. ابھی آپ سے میری محبت ہے اور میری آپ سے محبت اور آپ کی مجھ سے محبت، اس لیے کہ میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، آپ میرے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سا اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی، تغیر آ گیا نا. یعنی خوشی اور ناراضگی یہ دو جذبات کا نام ہے، دو جذبات کا نام ہے. محبت اور نفرت یہ دونوں جذبات کے نام ہیں. جذبہ محبت، جذبہ نفرت، ان دونوں جذبوں کا تعلق دل سے. محبت بھی دل سے کی جاتی ہے، نفرت بھی دل سے کی جاتی ہے. اور محبت کا خالق بھی اللہ ہے اور نفرت کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. چپ ہو گیا اس لیے کہ آپ نے کہا کہ نفرت کا خالق اللہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تو کہتا ہے سب سے محبت کرو، اس لیے آپ چپ ہو گئے کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نفرت کا خالق بھی اللہ ہے. اچھا آپ پھر چپ رہے اور آپ مجھ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نفرت اللہ نے خلق نہیں کی ہے، اللہ چاہتا ہے محبت ہی محبت کرو، محبت ہی محبت کرو. اچھا جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت ہی محبت کرو تو اپنے محبوب کے کاندھے پر علی کو بلند کر کے بت کیوں توڑوائے؟ پہنچ جائے گا بھائی، تو بھائی یہ بت کیوں توڑوا دیے؟ اگر محبت ہی محبت ہے، سب سے محبت ہے، تو پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ پتھروں سے بھی محبت کروا دے اللہ، پتھروں سے محبت ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہ رہے ہندو اور مسلمان کا. تو بھائی وہ پتھروں کو پوج رہے ہیں اور آپ پتھروں سے بھی محبت کرو، بدھ بھی تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں. پھر آپ چپ ہیں. ارے بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ اگر آپ پھر کہہ رہے کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے سب سے محبت، سب سے محبت، سب سے محبت، نفرت اللہ کی ہے ہی نہیں، تو یہ کلمے میں لا کیوں ہے؟ کلمے میں لا کیوں ہے؟ صرف یہ ہو جاتا کہ بس اللہ ہے، یہ لا کہنا کیوں ضروری ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ صدوق دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ کا دربار، خدا بندہ الجائتو کا دربار لگا ہوا ہے. شیخ صدوق آ گئے، علماء تشریف فرمائے. ایسے میں شیخ صدوق آ گئے، بادشاہ نے اپنے برابر میں جگہ دے دی. علماء عامہ نے کہا کہ بادشاہ ہمیں شیخ سے ایک سوال کرنا. کہا کیا سوال ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے مانے، یہ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ علی کے اقرار کے لیے کیا کسی کا انکار ضروری ہے؟ صرف علی کو مانے، صرف علی سے محبت کرے، یہ کچھ لوگوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا جواب دیجئے. شیخ صدوق جواب دیجئے. شیخ صدوق نے کہا کہ جواب میرے سوال میں ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے، وہی میرا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ صرف اقرار کر لو، کسی کا انکار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو یہ کلمے میں صرف اللہ کا اقرار کر لیں، دوسروں کا انکار کیوں کریں؟ دوسروں کا انکار کرنا ضروری ہے. جہاں اللہ ہے وہاں لا ہے، اور جہاں لا ہے وہاں اللہ. تو میں نے اس لیے کہا کہ محبت کا خالق بھی اللہ، جذبہ نفرت کا خالق بھی اللہ. یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق میں نہیں سما سکتی. وہ جذبات نہیں رکھتا. میرے عزیزوں بات سمجھے گے، بہت مختصر گفتگو ہے. وہ جذبات نہیں رکھتا کہ کسی سے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے. اس لیے کہ جب جذبات رکھے گا تو تغیر آ جائے گا. تغیر آئے گا، پل میں تولا پل میں ماشا. تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے
کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ بھائی محبت و نفرت کے خالق ہم ہیں، ہم نے تمہارے دل میں محبت رکھی، تمہارے دل میں نفرت رکھی، توجہ ہے؟ کیا کوئی ہے جو 1400 برس کی تاریخ میں آج مجھے کوئی نام بتائے کہ کسی کے لیے کہا جائے کہ بہت بڑا عالم و عالم گزرا ہے جس نے محبت تخلیق کی یا جس نے نفرت تخلیق کی؟ کسی بھی انسان کی تخلیق کی بھی نہیں ہے یہ محبت و نفرت، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو جب محبت و نفرت کا جذبہ اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ ہی سے پوچھو کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے؟ سلامت رہے، اللہ ہی سے دریافت کرو کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے۔ تو اب اللہ سے تو بات ہو ہی نہیں پائے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے عظیم چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سے تو بات ہو ہی نہیں پائے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے میرے ساتھ ہیں؟ کبھی میرے طرز گفتگو کو سمجھا کریں، جیسے ہی میں گفتگو میں پاز دوں اور میرا لہجہ دھیما ہو جائے سمجھے بہت اہم بات آنے والی ہے۔ اللہ سے پوچھو کس سے محبت کس سے نفرت، یہاں اللہ موجود ہے، پوچھو۔ چلیے دنیا کہتی ہے تمہارا اللہ سے کیا واسطہ، چلیے ملا کے پاس چلتے، مولوی صاحب ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے، وہ کہیں گے ابھی تو ہم سو رہے ہیں، ہم کہیں گے آپ سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، نہیں بھائی ہم صبح رابطہ کریں گے جب ہماری نماز کا وقت آتا ہے، تو فجر کے وقت جا کے پوچھ لیے گا کہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، محراب عبادت میں کھڑے ہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے اونچے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے وضو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی ابھی اللہ اکبر بھی کہا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا ہے، اور سب کو نماز کے لیے بلایا بھی ہے، سب کو فلاح کے لیے بلایا بھی ہے، اور آپ نے پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ تو بہت قریب ہو گئے۔ ذرا اب ہمیں ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے؟ کیا بات کر رہے ہو، بس ایسے ہی تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، کام چھوڑو ہمارے، جو ہم سب مل کے چلتے ہیں خانے کعبہ، جہاں پر امام کعبہ تشریف فرما، ان سے پوچھتے ہیں ذرا آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیے، آپ تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے، اب پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر کا سامنا ہے یا پچھواڑا، ہمیں یہ نہیں پتا، اس لیے کہ ہر طرف سے جہاں کھڑے ہو جاؤ وہی سامنا ہوتا، تو ان سے پوچھ لیجیے آپ تو اللہ کے گھر کے ملک کھڑے ہوتے، کبھی کبھی آپ اندر بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ہی میں سے کوئی خادم میں اوپر بھی چلا جاتا ہے، پردہ وردہ بدلتا ہے، چھت پہ بھی چڑھ جاتا ہے، جو چھت پہ چڑھ گیا تو اور قریب ہو گیا۔ تو ذرا آپ بتا دیجئے کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت، ذرا اللہ سے پوچھیں۔ چلیے کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکے، یہ حج میں 25-30 لاکھ اللہ کے بیٹے جمع ہو جاتے ہیں، فرزندان توحید جمع ہو جاتے ہیں نا، ہر ٹی وی چینل پہ لکھا ہوتا ہے اس دفعہ 25 لاکھ فرزندان توحید آ گئے، یہ 25 لاکھ فرزندان توحید جمع ہو جائیں تو سب سے کہنا یہ 25 لاکھ مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حاضر ہو جا، ذرا ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا، ظاہر ہو جا، اور ہمیں بتا کہ کس سے محبت کرے کس سے نفرت، نام بدل دیں گے اپنا اگر وہ بتا دیں، حالانکہ ہمارا نام قرآن میں، ہمیں حق نہیں ہے کرنا نام بدلے، ختم کر دوں کیا تحریر قرآن میں، تو نہ اس نے کل بتایا، نہ آج بتایا، نہ قیامت تک بتایا، تو کیسے پتا کرے کہ یا اللہ تو نے ہی محبت پیدا کی، تو نے ہی نفرت کا جذبہ پیدا کیا، ذرا تو ہی تو بتا کہ کس سے محبت کس سے نفرت۔ نہیں آ رہا رابطے میں، نہیں جواب دے رہا، ابھی بھی یہاں موجود ہے، میری بات سن رہا ہے، نہیں بتا رہا بھائی، جواب ہی نہیں دے رہا، یہ اللہ بتا دے کس سے محبت کس سے نفرت، اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ جلال کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر وقت جواب ہر کسی کو نہیں دیتے، ہم نے جواب دینے کے لیے 3 ہستیاں بنائی ہیں، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک مجتبیٰ، ان میں سے جس سے رابطہ ہو جائے اس سے پوچھ لینا، اب جو وہ جواب دیں گے وہ ہمارا جواب ہوگا،
تو چلو مصطفیٰ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ اللہ تو ہمیں بچا ہی نہیں رہا کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت کی جائے. تو رسول اللہ نے ہمیں پلٹ کر جلال کے عالم میں کہا. اسی لیے ہم نے 1,25,000 کو غدیر میں جمع کیا اور غدیر میں جمع کرنے کے بعد علی کو بلند کیا اور علی کو بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اور جب ہم نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہہ دیا تو علی کو اتارا اور ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم وعلی من والا ہو وعلی من عادا ہو. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. آج اٹھائے نبی نے دعا کے لیے غدیر میں سامنے 1,25,000 دوست موجود ہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا من کنت مولا فہذا علی المولا کا جملہ 1400 برس سے گونج رہا ہے. مجھے بتا یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر کوئی اس سوال کے جواب میں اس بات میں مثبت جواب دے تو یہی مجھے کمنٹ کر دے کسی کے پاس کہ یہاں سے لے کے آخر تک. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو مجھے یہ بتائے کہ ہم اس وقت پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے غدیر میں دیکھ رہے تھے اور نہ میں وہاں تھا نہ آپ سے کوئی بھی نہیں تھا. ہم میں سے کوئی نہیں تھا. آپ کی جگہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تو پیغمبر کس کے سامنے کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی المولا. کوئی ہے بات سمجھنے والا جواب دینے والا آ جائیں. ایسا ایسا آ جائیں. بڑی دیر میں آ رہے ہیں آپ. کن کے سامنے کہا؟ ہم تو نہیں تھے. ہم تو نہیں تھے. کن کے سامنے کہہ رہے تھے رسول من کنت مولا فہذا علی المولا؟ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے اصحاب کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا. اصحاب کرام کے عظیم مجمع کے سامنے 1,00,000 اصحاب کرام اور ان کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا علی کو بلند کیا اور اصحاب سے پوچھا تھا. ہم تو تھے ہی نہیں وہاں. اصحاب سے پوچھا تھا من کنت مولا کہنے سے پہلے اصحاب سے پوچھا تھا. سمجھو بلا تشبیہ ہمارے سامنے ایک عظیم مجمع بیٹھا ہم سب کے سامنے وہ سب کے سب بڑے عظیم جلیل القدر لوگ اور پیغمبر کے سامنے عظیم جلیل القدر صحابہ پیغمبر کے دوست شمع رسالت کے پروانے ہمارے لیے لائق احترام. میں اصحاب کے احترام کا بہت قائل ہوں. ہمارے لیے لائق احترام ہمارے لیے لائق محبت وہ سب کے سب پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور من کنت مولا کہنے سے پہلے پیغمبر نے ان سب سے پوچھا کیا میں تم سب پر تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یہ نوجوان دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں ساتھ دے رہے تو کیا ہی بات ہے. زیادہ تھکے گے نہیں یار. زیادہ میں آپ کو تھکاؤں نہیں لیکن چاہتا ہوں کہ بس 10 سے 15 منٹ کی بات رہی میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پوچھا کون تھے سامنے؟ اجلہ اصحاب کرام. اور اصحاب کرام سے پوچھا کیا میں اولا میں تصرف نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. جی یا رسول اللہ آپ ہم پر سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اچھا میں تم سب سے اولا ہوں تو جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں اور جب میں مولا ہوں تو علی مولا ہے. دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. کون نبی ہے مرد علی ہے بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے. دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے. قسمت کی لکیروں پہ بلی لکھا ہے. ایمان کی نظروں کو اٹھا کر تو دیکھو ہر مومن کے چہرے پہ علی.
کے سامنے کہا. سب سے پہلے اصحاب نے سنا, اصحاب نے ہمیں بتایا اور ہم نے اصحاب پر یقین کیا. ہم اصحاب کرام پر یقین کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کہہ رہے ہیں تو رسول نے کہا ہوگا من کنت مولا فہذا خلیل اللہ. اور اس کے بعد پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا. اللہم, دیکھیے حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں مانگی تھی اللہ سے, وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ اور دعا قبول ہو گئی. جو جناب ابراہیم نے دعا مانگی دعا قبول ہو گئی کہ پروردگار ہمیں مسلمین میں سے قرار دے. اللہ نے دعا قبول کر لی. کہا پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, پروردگار گزار میں شمار کر اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ وقت ہم لوگوں نے بے شک کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. ابراہیم اللہ کے دوست ہیں, لیکن اس دوست کو اللہ نے صحابی نہیں کہا, خلیل کہا. حضرت ابراہیم صحابی اللہ نہیں ہے, خلیل اللہ. صحابی اللہ نہیں ہے, خلیل اللہ. صحابی اس لیے نہیں کہا کہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کو دیکھے. کوئی ہے جملہ کو ختم کرنے والا؟ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ جس کا صحابی اسے دیکھے. اللہ کو دکھائی نہیں دیتا, اس لیے رسول کے صحابہ کہلاتے کہ انہوں نے رسول کو دیکھا. ابراہیم خلیل دوست, اور دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے. دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے. تو کہا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. پوچھنا یہ ہے ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی. جب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو یہ تلاش کرو کہ ابراہیم کی اولاد گئی کہاں تک. 2 سال پہلے آل ابراہیم اور ملک عظیم میں پورا شہرہ پڑھ چکا. ابراہیم کی اولاد ہوتے 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 قصی تک آئی. قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے 2 ٹکڑے ہو گئے, عبداللہ, ابو طالب. تو ابراہیم کو کہہ رہے ہیں پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے, شرک سے, کفر سے محفوظ رکھنا. ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی. ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی, اس لیے دعا قبول ہو گئی. نشانی یہ کہ ابو طالب مومن. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. اب جو کہے کہ ابو طالب مومن, اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. جو یہ ایقان رکھے, عقیدہ رکھے کہ ابو طالب مومن ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ ابو طالب کافر ہے, اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی. جا کے سوچنے کا میں نے کیا کہا. جو فرمائی آپ نے, اب جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم کی دعا رد ہو گئی. ابراہیم ہے خلیل. ضروری نہیں ہے, جملہ سمجھ جائیں گے, ضروری نہیں ہے کہ دوست دل میں بھی رہے. مصطفیٰ ہے محبوب, اور محبوب کے لیے ضروری ہے کہ دل میں رہے. تو جو دل میں نہیں ہے اس کی تو دعا قبول ہو گئی, جو دل میں ہے اس کی دعا بھی تو قبول ہوگی. تو یقیناً جب مصطفیٰ دعا مانگیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. جیسے ہی کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, فوراً علی کو زمین پہ رکھا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہم والے من والاہ وعاد من اعداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر, جو علی سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کر.
जंग कर। नहीं तो आपको लाना था, पूछना ये है क्या रसूल की दुआ कबूल हुई? जैसे आपने सुना हो ही नहीं सकता कि रसूल दुआ करें और कबूल ना हो। तो अब हम तो ऐसे बैठ गए, एक तरफ दीवार से पुश लगा के हम बैठ गए। अब आप देखिए कि अली से किसने जंग की। हम कुछ नहीं करें। हम तो फरमा दिया आपने। तो अल्लाह हमारे करीब जो महबूब के भी करीब, और इतना करीब कि बेदिल ये कह रहा है कि मेरे दिल, जब तेरा दिल नहीं है तो तू कैसे मोहब्बत कर रहा है? तो जुमला आपके हवाले कर दूं। मैंने कहा कि जब मैं अपना लहजा धीमा करूं तो समझ लीजिएगा बड़ा अजीम जुमला कहने जा रहा हूं। तेरा दिल नहीं फिर भी मोहब्बत करता है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, और तू कह रहा है मोहब्बत करता हूँ महबूब महबूब महबूब। तो अब उससे नहीं पूछो, अब वो दिल तलाश करो जिस दिल के जरिए वो अपने हबीब से मोहब्बत करे। वो दिल तलाश करो जिस दिल के जरिए वो अपने हबीब से मुस्तफा से मोहब्बत करो। भाई जब किसी जबान के जरिए बोल सकता है, किसी आंख के जरिए देख सकता है, किसी हाथ के जरिए आदम बना सकता है, तो क्या किसी दिल के जरिए मोहब्बत नहीं है? साउंड वाले भाई को भी सलामत रखें। अच्छा साउंड है, कभी मैं उनका तकलीफ करता हूँ तो आज मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है हर वक्त साउंड वालों को बुराई करता हूँ। साउंड अच्छा है तो आपको दुआ दे रहा हूँ, खुदा आपको सलामत रखे। ये देखिए तकरीर जब मेराज पे पहुँच जाए ना, ये नहीं पता आपको, मैं राज बता रहा हूँ। अब जो फरमा रहे हैं तो आवाज़ तो वहाँ से भी आ रही है ना, किसकी जबान से बोल रहा है उसको जबान तलाश कर। आवाज सुनने के लिए कान भी अच्छे होने चाहिए। नबी के कान बहुत अच्छे थे, जो आवाज दे रहा था ना, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, तो वहां भी साउंड गूंज रहा था, मेराज में भी साउंड गूंज रहा था, और नबी के गोशे मुबारक तक वो आवाज पहुंच रही थी। और चूंकि आवाज इतनी शनासा थी कि नबी चलता चला गया, चलता चला गया। आवाज से इतनी मानूस ना मानूस से कि चलते चले गए, आवाज दे रहा था मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। कभी कभी परसों की तकरीरों में यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि वो कह रहा है कि मेरे करीब आ जा जो शहर से भी ज्यादा करीब है। कुर्ब खुदा का मयार क्या है और कुर्ब खुदा कहते किसको? कह दिया उसने कि मैं तो तुम्हारे करीब, शहर से ज्यादा करीब। तुम बताओ कि तुम मेरे कितने करीब। देखिए मैं जब ऐसे जुमले कहता हूँ मेरा रुआं कांपता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस वक्त ये जुमला कहते हुए कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ,
تم بتاؤ تم میرے کتنے قریب ہو، تم ثابت کرو کہ تم بھی ہمارے قریب ہو. ہے جس نے ثابت کیا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں، سوائے ایک کے جس کے رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. 1400 برس میں صرف ایک گزرا، ایک گھرانہ گزرا جس گھرانے ثابت کیا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اور حسین نے مہر تصدیق ثبت کر دی. یا اللہ اب تو بتا کہ میں تیرے قریب ہوں کیا نہیں. میں تیرے قریب ہوں. اللہ نے کہا تو ہے میرے قریب. حسین میں تو تیرے قریب ہوں ہی، لیکن اے حسین تو میرے قریب ہے. اور اے حسین جب تک تو رہا تو نے میرا ذکر کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں ہوں تیرا ذکر ہوتا ہے. حسین حسین آئے حسین آئے حسین کی صدائیں یہ ہم نہیں صدائیں دے رہے، یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. خوش ہو جاؤ اور اپنی قسمت پر اور وقت پر ناز کرو کہ اللہ ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. آج دنیا کے چپے چپے پر حسین کا تذکرہ ہے. نام حسین ہر درد مند دل لوح پر لکھا ہوا ہے. کہیں کوئی قریب مسافر لٹ جائے اور ذہن میں حسین کا نام آ جاتا ہے. کہیں کوئی تحریک کامیاب بنانا ہو فوراً لوگ کہتے ہیں ہم نقش قدم حسین پر چل رہے ہیں. کہیں حق کا استعارہ ہو تو سب سے پہلے نام حسین سامنے آتا ہے. آج دنیا کے چپے چپے پر نام حسین نام حسین نام حسین. یہ نام حسین عزیزوں معاف کرنا حسین نے نہیں لکھوایا. سمجھ گئے ہو تو آئے کہتے تھے دنیا کے چپے چپے پر نام حسین حسین نے نہیں لکھوایا، حسین کی بہن زینب نے لکھوایا. ایسے ہی ہونا چاہیے. جب بنت علی کا تذکرہ آتا ہے تمہیں قسم ہے جب بھی اب بیوی زینب کا نام سننا اس سے بھی زیادہ ہائے کرنا، اس لیے کہ بیوی کا وجود بیوی کا نام ایسا ہے کہ انسان اپنا سر پھوڑ دے دیوار سے پھر بھی بیوی کے مسائل کا حق ادا نہیں کرتا. اتنی عظیم شہزادی ہے. ہاں جو بیوی ہم آپ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے مسائل، اسی لیے لے کر چلے ساتھ میں. اور زینب نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، الوداع میرے بھائی. ہے نا یہ گھر والے تمہارے حوالے، یہ میرا بیٹا سجاد، یہ میری بیٹی سکینہ، یہ اہل حرم، یہ میرا بڑا پورا گھر زینب تمہارے حوالے. زینب اب تم جانا اور کربلا جانا، ہم جا رہے ہیں، ہم گلا کٹانے جا رہے ہیں. زینب ہمارا سر رو کے سینہ پر آ جائے گا. تو زینب نے جاتے جاتے کہا بھیا تم فکر نہ کرنا، تم پریشان نہ ہونا. زینب وعدہ کرتی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے مدینے، مدینے سے دنیا کی ایک ایک گلی کی ہر دیوار پر اگر نام حسین نہ لکھوا دیا تو مجھے اپنی بہن نہ کہنا. آج مجھے بتاؤ دنیا کے ہر گوشے میں نام حسین گونج رہا ہے. سلام کیا کرو شہزادی زینب پر. شہزادی زینب کو سلام. شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین، لیکن 56 برس کی ہیں شہزادی. 20 25 30 35 کوئی 56 برس کا ہو جائے تو مسائل برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے. بیوی نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں لیکن سینہ زینب میں قلب علی دھڑک رہا تھا، برداشت کر لیا. دیکھ رہی ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر میرا بھتیجا ہے. سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا، جلتے ہوئے شوروں میں چلی گئی اور بھتیجے کو اٹھا کے لے آئی. دیکھ رہی ہیں کہ سامنے اشقیاء تازیانے لے کر آ رہے ہیں لیکن سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا. زینب نے برداشت کر دیا، اس لیے 56 برس کی تھی. جب کوئی بڑے سن کا ہوتا، میرے بزرگ ہو رہے ہیں آپ سمجھ گئے میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں، جب کوئی بڑے سن کا ہوتا ہے تو مسائل برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے. لیکن کیا صاحب اولاد ایک لفظ پہ توجہ کریں، ان 4 برس کی بچی بھی کچھ
ویسے تم نے حق کیا نہیں جو حق بنتا تھا. حسین کی 4 برس کی سکینہ بھی تو تھی. اس بچی نے بھی ویسے ہی ستم برداشت کیے ہیں جیسے زینب نے ستم برداشت کیا. اس بچی پہ تو ستم کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ہم نے کسی بیوی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ کسی بیوی کی چادر جلی ہو. اس بچی کا دامن جل چکا تھا. بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بچی بابا بابا کہہ کر کبھی ادھر کبھی ادھر. جاتے جاتے حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور ننھے ننھے سے رخسار چھوئے. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ سے حسین کیا جواب دیا؟ تو قسم ہے چادر زہرا کی میرا دل بھر رہا ہے. اس لیے کہ یہ روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں. جب میں نے پڑھی تھی میری ہچکیاں بن گئی تھی. اپنے کتب خانے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا. روتے روتے ہچکیاں بن گئی. اس لیے پھر تصور ضروری ہے. کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے جواب دیا سکینہ جہاں تمہارے چچا گئے. سکینہ سمجھ گئی چچا واپس نہیں آئے تو بابا بھی واپس نہیں آئے. تو لکھا یہ اتنا چیخ چیخ کر بچی روئی کہ بچی کو غش آ گیا. بچی بے ہوش ہو گئی اور حسین نے بچی کو زمین پہ لٹایا. خود بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر سکینہ کو لٹا لیا. سکینہ بے ہوش رہی اور حسین بچیاں ہیں نا تمہارے چھوٹے بچے ہیں. میرے گھر میں بھی چھوٹی بچی ہے. جس کی چھوٹی بچیاں ہیں نا تصور کرو 4 برس کی بچی چھوٹی سی. اور اگر ایسی بچی 3 دن کی بھوک پیاس میں بے ہوش ہو جائے اور باپ کے زانوں پر بے ہوش ہو اور باپ دیکھ رہا ہو کہ بچی بے ہوش ہے اور بچی میری جدائی کا سن کر بے ہوش ہوئی ہو تو باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. لکھا ہے کہ جب تک سکینہ بے ہوش رہی حسین چیخ چیخ کر رو رہے تھے. حسین کی آواز چیخ مار کے حسین رو رہے تھے. اب تک حسین چیخ کے روئے نہیں تھے اس لیے کہ سکینہ بے ہوش نہیں تھی. حسین سمجھ گئے تھے کہ اگر میں چیخ کے رویا تو بچی سہم جائے. بچی کے دل کو تسلی دینے کے لیے سسک کر رو رہے تھے. لیکن اب جب بچی بے ہوش ہو گئی حسین چیخ مار کے رو. حسین کے آنسو بہ رہے تھے. وہ آنسو سکینہ کے رخسار پر گرے. سکینہ کو ہوش آ گیا. بڑھ کے باپ نے بچی کو دوبارہ سینے سے لگایا. رخسار چھوئے. سکینہ اجازت دو بیٹا جا رہے ہیں. اٹھے اور کہا زینب یہ امانت تمہارے حوالے. یہ سکینہ تمہارے حوالے. سکینہ کا خیال رکھنا. یہ جملہ تمام اہل حرم نے سنا. سید سجاد خش میں تھے. ام رباب نے بھی سنا. ایک ایک بیوی نے یہ جملہ سنا. زینب سکینہ کا خیال رکھنا. اے اہل حرم سکینہ کا خیال رکھنا. ہر بیوی کے ذہن میں جملہ آ گیا. 11 محرم کی صبح آ گئے. رسیاں لے کے مسلمان آ گئے. مسلمان رسیاں لے کے آ گئے. نہ صرف یہ کہ بڑی بیویوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا. اس 4 برس کی بچی کے ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور بڑے کس کے رسی باندھی گئی کہ جب سکینہ کے ہاتھ رسن سے بندھ رہے تھے بچی چیخ رہی تھی. بچی کی چیخیں بلند تھی. ننھے سے ہاتھ سکینہ کے باندھ لیا. قافلہ ہے اونٹوں پہ بٹھایا جانے لگا. شیخ نے دیکھا کہ جو بیوی ہے وہ سکینہ کی طرف دیکھتی. ام رباب ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں. ام لیلہ ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں. بی بی زینب ہیں تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں. ام کلثوم ہیں تو سکینہ سے محبت. خود سید سجاد سکینہ سے محبت. ختم ہو رہی ہے تقریر. آپ صاحب اولاد ہیں تو یہ جملہ سنیں گے اور سمجھیں گے. اور اگر آنسو نہ آئے تو انتظار نہ کرنا. صرف ایک بار ہائے حسین ضرور کہہ دینا. اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں. ایک بار شیخ نے دیکھا یہ بچی بڑی قیمتی ہے. اس بچی سے سب محبت کرتے ہیں. کہا اچھا یہ بچی ابھی اپنی پھوپھی کی گود میں ہے. میں ان پر ستم اور بڑھاتا ہوں. راوی نے کہا کہ شیخ نے ایک الگ سے ناکہ منگوایا. ایک الگ اونٹ منگوایا. جس اونٹ پر زین نہیں تھی, فرش نہیں تھا, کماری نہیں تھی, برہنہ پشت والا اونٹ منگایا گیا. زینب کی گود سے سکینہ کو چھینا.
आखिरी जुमला पढ़ लो तो मैं चादर ज़ैनब का वास्ता है तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो जाए। ज़ैनब की गोद से सकीना को छीना, बच्ची चीख रही थी। एक बार सकीना को पकड़ के उस लाए गए ऊंट पर बांधा गया, ऐसे बांधा गया कि ऊंट की पुष्ट थी और सकीना का सीना था, और सकीना को पूरे ऊंट से रस्सी से बांध दिया गया। और अब काफले को चलाया नहीं गया, दौड़ाया गया। ऊंट दौड़ रहा था, बच्ची की आवाज आ रही थी, भैया सज्जाद मेरा सीना छिल रहा है, मेरे सीने पर जख्म है, भैया मुझे बचाओ, भैया अब मैं न रहूं। अल्लाह